अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि दुआ करें कि ये जो हालात हैं, ये जो सख्त हालात इस वक्त इस मुल्क में हैं, जिसकी वजह से हम सब की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो दुआ करें कि अल्लाह इन हालात को जल्द अज जल्द नॉर्मल की तरफ पलटा दे और वो सारे लोग जो इन हालात की वजह से मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो, चाहे बेरोज़गारी की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, अल्लाह इन सब की सख्तियों को आसान करे और अल्लाह इस मुल्क के ऊपर अपना रहम करे और हम सब के ऊपर अपना करम करे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक क्लास सिर्फ अभी तक अटेंड की थी, जिसके बाद से लॉकडाउन हो गया और सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं वो स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गई। तो नतीजा उसका ये था कि उस एक क्लास में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट का हमने स्टार्ट लिया था कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर के गोल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की स्टडी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, मेन मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हमने इसमें जो डिस्कस किया था ये वो उसकी एक छोटी सी समराइज फॉर्म है आपके पास। जो इसमें रहता है, जो अभी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, वो मैनेजर्स के रोल्स हैं, मैनेजर के स्किल्स हैं और मौजूदा ज़माने में, बिकॉज वी आर स्टडीइंग कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन मैनेजमेंट, तो मौजूदा ज़माने के जो हालात हैं वो मैनेजमेंट के लिए किस तरह से चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर मेन फोकस होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या किया है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में जहाँ तक मुझे याद है क्लास में भी उस दिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनका पहला दिन था, रजिस्ट्रेशंस की वजह से या किसी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स की वजह से उस दिन वो क्लास में अवेलेबल नहीं थे। तो थोड़ा सा उनके लिए रिकैप हो जाएगा और जो लोग पहले एक दफ़ा क्लास अटेंड कर चुके हैं उनके लिए थोड़ी सी एक रिविजन एक्सरसाइज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ या इससे पहले जो कुछ मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ था वो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हैं। अगर उसमें फिर भी किसी का कोई सवाल है तो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप LMS के थ्रू मुझसे सवाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोसीजर बता दूं कि ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोसीजर ये है कि मैं जो आपके सामने इस वक्त ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर में अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द कोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मैं देखूंगा, उसमें आधे घंटे की या 20 मिनट्स की मैं तीन रिकॉर्डिंग्स आपके साथ एक वीक में शेयर करूंगा। हर वीक के अख्ताम पर जब हम टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट की एक डेडलाइन आपको दूंगा जो नॉर्मली मैं एक वीक दिया करता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे आज अगर मंडे है और आज मैंने आपके साथ ये लेक्चर ख़त्म कर लिया तो आज के दिन ही मैं LMS के ऊपर एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा जिसकी सबमिशन डेडलाइन जो होगी वो आपको संडे तक मिल जाएगी। संडे तक आप लोग अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर लेंगे, वहाँ पे फिर जो जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसकी अटेंडेंस वहाँ पे मैं मार्क करूँगा। तो इस तरह आपकी अटेंडेंस भी लगती रहेगी, आपकी असाइनमेंट्स भी होती रहेंगी, प्लस हम इंटरेक्टिव सेशंस करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ जूम, इसकी मैं आपके साथ लिंक्स शेयर कर दूँ। उसके ज़रिए हम वीक में अगर आप लोगों को लगता है कि ज़रूरी है तो हम एक दिन एक इंटरेक्टिव सेशन ऐसे कर लेंगे कि मैं आपके साथ एक मीटिंग अरेंज कर लूँगा विच इज़, अच्छा याद रखें जूम पे जो मैक्सिमम टाइम होता है मीटिंग्स का वो 40 मिनट्स होते हैं। तो 40 मिनट्स का एक सेशन हम ऐसे रख लेंगे कि मैं लाइव आ जाऊँगा, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, मुझसे अगर कोई पूछना चाहता है कुछ, तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की नॉलेज से सीखने की कोशिश करें।
کیونکہ آپ لوگوں کی اب ایک ایسی لیول کی کلاس ہے جس میں مجھے 90% مجھے اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ مجھے کچھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کریں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آن جابس ہیں، جو جاب وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے پرسپیکٹیو سے، میں نے اپنا جتنا پروفیشنل لائف گزارا ہے، جتنی ایکسپیرینس میں نے دیکھی ہوئی ہے اور جتنے ایکسپیرینسز میں نے لائف کے دیکھے ہیں، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صرف شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ میرا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے. میں یہاں پہ خود کو کوئی ٹیچر یا لیکچرر وغیرہ نہیں سمجھتا، صرف ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ خود کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا واپس جائیں، ریکال کریں، تو یہ اس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ایک مینیجر کے مین آبجیکٹیوز آرگنائزیشن میں کیا ہوتے ہیں. اس کی ہمیشہ سے خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہائی پرفارمنس کو اچیو کرے. تو اس ہائی پرفارمنس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہم ابھی ڈسکشن میں کلیئر کر دیں گے. مینجمنٹ کا اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے، مینجمنٹ کے 4 بیسک فنکشنز کون کون سے ہیں، ٹائپس آف مینیجرز وہ آپ کو پتہ ہیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں سپروائزر کی یا لائن مینیجرز کی، پھر اس کے بیچ میں مڈل لیول مینیجرز ہوتے ہیں، اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ ٹاپ لیول مینجمنٹ. تو وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ سے آئی ہوپ کہ کلیئر ہیں. پھر آج کل کا زمانہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کس طرح سے مینیجریل رولز اور مینیجریل سکلز کو فوکس کیا ہوا ہے. موجودہ حالات میں آپ دیکھیں، جیسے میں آپ کے سامنے ورک فرام ہوم کی ایک ایگزامپل ہے، تو موجودہ حالات میں آئی ٹی کے نالج سے ہم لوگ کس طرح سے مینجمنٹ کے پروسیسز کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر لاسٹ میں جو اس چیپٹر کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ مینجمنٹ کے موجودہ زمانے میں کیا چیلنجز ہیں. یہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان حالات نے مینجمنٹ کے لیے کون کون سے چیلنجز کریٹ کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم ایک ٹاسک کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن چلیں فی الحال ہم تھوڑا سا ریوائز اس کی طرف جاتے ہیں. یہ چیزیں ایک دفعہ ہم ڈسکس میرے خیال سے کر چکے ہیں، تھوڑا سا خیر دوبارہ سے بھی آ جائے گا. یہ وہ چیلنجز ہیں جو موجودہ زمانے میں مینجمنٹ فیس کرتی ہے. ان چیلنجز میں آپ دیکھیں تو ہر بزنس کی یہ خواہش ہے کہ اپنے لیے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرے. اب یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہوتی ہے، ایتھیکل سٹینڈرڈز. موجودہ زمانے میں چونکہ بزنسز جو ہیں وہ گلوبل لیول پہ پہنچ گئے ہیں، لہٰذا ورک فورس جو ہے وہ ایک ون ڈائمینشنل نہیں ہے، بلکہ اٹ ہیز بیکم اے ویری ڈائیورس سچویشن. بیکاز کمپنیز ہیں وہ یورپ میں بھی آپریٹ کر رہی ہیں، امریکہ میں بھی کر رہی ہیں، ایشیا میں بھی کر رہی ہیں. تو جہاں پہ بھی وہ جاتی ہیں اس کے حساب سے کلچر بدل جاتا ہے. کلچر بدل جاتا ہے تو نارمز بدل جاتی ہیں، نارمز کے بدلنے سے رولز بدل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مینجمنٹ کے لیے کس طرح سے پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں. اور پھر جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ای کامرس کا. تو اس کے اوپر بھی ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ ہم نے کلاس میں ایک دفعہ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ مینجمنٹ کیا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ کی وہ کتابی قسم کی ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جی مینجمنٹ کیا ہے. جی اٹ از دی پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ آف ہیومن اینڈ ادر ریسورسز ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی. مطلب اس ساری ڈیفینیشن کا یہ ہے کہ جی بس مینجمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں 4 فنکشنز کے اوپر مین فوکس ہوتا ہے. وہ 4 فنکشنز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ جی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، آرگنائزنگ کرنی پڑتی ہے، لیڈنگ ہوتی ہے، اور کنٹرول کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. کون کون سی چیزوں کو؟ اس میں آپ کے پاس ریسورسز ہیں. آپ نے ٹائپس آف ریسورسز شاید پڑھے ہوں، تو اس میں ہیومن ریسورسز ٹاپ پہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد انفارمیشنل ریسورسز ہوتے ہیں، کیپٹل ریسورسز ہوتے ہیں، فزیکل ریسورسز ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم استعمال میں لاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان گولز کو صرف اچیو کرنا نہیں ہے، ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے پھر فردر 2 اور چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس میں ایک چیز ہے ایفیکٹونیس اور ایک چیز ہے ایفیشنسی. اب ایفیکٹونیس کیا ہے؟ ایفیکٹونیس کو ہم مینجمنٹ میں ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈوئنگ رائٹ تھنگز ایٹ دا رائٹ ٹائم وین دے آر ریکوائرڈ ٹو بی ڈن.
اور ایفیشینٹلی کیا ہے؟ ایفیشینٹلی کا مطلب یہ ہے یوزنگ منیمم ریسورسز یا منیمم انپٹس ٹو کریٹ میکسیمم آؤٹ پٹ. تو یہ ہماری مینجمنٹ کی ایک بڑی کتابی قسم کی ڈیفینیشن ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جی مینجمنٹ کیا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ مینجمنٹ جو ہے اٹ از گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل اینڈ بائی پیپل. مطلب میرے اس ڈیفینیشن کا، یہ میری ڈیفینیشن تو نہیں ہے، یہ بھی ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو کتابوں میں ملتی ہے. لیکن اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے آرگنائزیشن کا اندر حصہ ہیں اور وہ چیزیں جو ہماری آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہیں لیکن پھر ہم ان کو پھر بھی استعمال میں لاتے ہیں، تو ان دو چیزوں کے کمبینیشن سے ہم کیا کرتے ہیں، یہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان آبجیکٹیوز کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہمارا کمپیریزن کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، تو ان کے مقابلے میں ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہو. تو یہ مینجمنٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے جو امید ہے آپ لوگوں نے پہلے فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ کے کورسز میں اپنے پڑھی ہوگی. مجھے اس کو زیادہ ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مینیجرز کون ہوتے ہیں؟ مینیجرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے ریسورسز کو سپروائز کرتے ہیں، اور آرگنائزیشن کے ان ریسورسز کے سپرویژن کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کی جو گولز ہوتے ہیں، ان کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو مینیجرز کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو مینجمنٹ کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں سمپلی ان کو ہم مینیجرز کہتے ہیں. ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ ریسورسز جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ ہر آرگنائزیشن کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، اس کے اثاثات ہوتے ہیں، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور ان وسائل کو کتنی شکلوں میں آپ دیکھتے ہیں. ان وسائل کو آپ آرگنائزیشن میں ان شکلوں میں دیکھتے ہیں، جیسے لوگ ہو گئے، لوگوں کے ساتھ سکلز ہوتی ہیں، سکلز کے لیے نالج چاہیے ہوتی ہے، نالج کو اچیو کرنے کے لیے انفارمیشن کے اوپر عبور ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس را مٹیریل ہوتا ہے، مشینری ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جمع کر دیں، آپ کے پاس آرگنائزیشن کے ریسورسز آ جاتے ہیں. اگر آپ ان کو، وہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جی ہمارے پاس فزیکل ریسورسز ہوتے ہیں، تو فزیکل ریسورسز کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے را مٹیریل اور مشینری ہوگی، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہیومن ریسورسز، تو آپ ان کو پیپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر میں نے آپ سے کہا تھا انفارمیشنل ریسورسز، تو وہ تو آپ آلریڈی آپ کے پاس ہے. پھر ہم نے کہا کیپٹل ریسورسز، تو کیپٹل ریسورسز آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہو گئے. تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جس کو کچھ جگہوں پہ ایک جیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پہ دوسری طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، مطلب ساری چیزوں کا ایک ہی بنتا ہے. اچھا، آرگنائزیشن میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جی مینیجرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کرنے کی کوشش کرے. اس سے ایک میٹرکس بنتا ہے. اگر ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو کمبائن کیا جائے تو یہی ہماری پرفارمنس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن میں مینجمنٹ اپنی پرفارمنس کیسے شو کر رہی ہے، اس کی کارکردگی کیسی ہے. یاد رکھیں، ہم سب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم وسائل کو استعمال میں لا کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو ایک انڈیویجول کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ لوگوں نے شاید لفظ سنا ہو کنزیومر بیہیویئر. کوشش ہماری کیا ہوتی ہے کنزیومر بیہیویئر میں کہ جی ہمارے پاس جو دستیاب وسائل ہیں، ان دستیاب وسائل کے، چونکہ پیچھے فلسفی یہی ہے کہ ہمارے پاس اکنامکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریسورسز اسکیئرس ہیں، ریسورسز محدود ہیں، اور ہماری جو اس کو استعمال میں لانے کی جو خواہش ہے وہ لامحدود اس لیے ہے کہ ہماری خواہشات لامحدود ہیں. ہم ایسے نہیں کرتے کہ ایک لیول پہ پہنچ کے بس وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بس یہ میری زندگی کا ٹارگٹ تھا، یہ اچیو کر لیا ہے. نہیں، ہماری زندگی میں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک لیول پہ پہنچ کے اس سے ایک سٹیپ اور آگے جانا چاہتے ہیں. تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس ٹارگٹس لامحدود ہیں اور ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ریسورسز محدود ہیں. تو سارا فوکس آٹومیٹکلی شفٹ ہو جاتا ہے دو چیزوں کے اوپر، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک افیکٹونیس ہے اور ایک ایفیشنسی ہے. دونوں کے دو لیولز ہیں. ایفیشنسی بھی لو اور ہائی ہوتی ہے اور افیکٹونیس بھی لو اور ہائی لیول کی ہوتی ہے. اب ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کریں، لو اور ہائی،
اور ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو تو ہمارے ساتھ ایک میٹرکس بن جاتا ہے. یہ میٹرکس آپ کے سامنے ہے, اٹس ویری کلیئر. اگر آپ اس میں پہلا کمبینیشن دیکھیں جس میں آپ افیکٹونیس کے تو ہائی لیول پہ ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن ایفیشنسی کے لو لیول پہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن کے مینیجرز نے ایک ایسا کام اپنے سامنے رکھا جو ٹھیک تھا, مطلب دے ور رائٹ گولز, لیکن ان گولز کو اچیو کرتے وقت اس نے ایک غلطی یہ کر ڈالی کہ جو ریسورسز کا استعمال تھا وہ اس نے صحیح طریقے سے نہیں کیا. مطلب ایک صحیح کام کے لیے اس نے ریسورسز کو بے دریغ استعمال کیا. رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا پروڈکٹ بنا جو کسٹمرز کو تو چاہیے تھا, لیکن قیمت اس کی اتنی زیادہ تھی کہ کسٹمرز قیمت کا سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو ایسی چیز خریدے گا کون؟ لہٰذا یہ آپ کے سامنے پرفارمنس کی ایک پور پرفارمنس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کسٹمر کی نیڈز کو تو سمجھ رہے ہیں, لیکن ان نیڈز کو جب آپ بنا کے کسٹمرز کو آفر کر رہے ہیں تو کسٹمر کے سامنے آپ نے اتنی کاسٹ رکھ دی کہ وہ کسٹمر کی پہنچ سے ہی باہر ہے. لہٰذا کسٹمر آپ کے پروڈکٹ کو چھوڑ کے کنوینینٹلی آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس چلا جائے گا. تو آپ کو اس سارے پروسیس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایفیشنسی اور افیکٹونیس ہے یہ آپ کی پرفارمنس کو میجر کرنے کا ایک فارمولا ہے. سیکنڈ کمبینیشن کو آپ دیکھیں, افیکٹونیس لو ہے اور ایفیشنسی جو ہے وہ بھی لو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مشرق کی طرف جا رہی ہے اور آپ کے جو مینیجر صاحب ہیں وہ شمال اور جنوب کی طرف منہ کر کے جا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی انہوں نے گولز بھی غلط چوز کیے, اور جب غلط گولز یوز کیے اور ان کے اوپر جو ریسورسز استعمال ہوئے تو وہ ریسورسز بھی ظاہر ہے ضائع ہی گئے ہوں گے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو چیز بنی نہ وہ کسٹمرز کو چاہیے تھی اور نہ اس کی کوالٹی ایسی تھی جو کسٹمرز کی کسی ضرورت کو پورا کرے. لہٰذا آپ کے سامنے جو چیز بنی بڑی پیتھیٹک قسم کی ایک پرفارمنس تھی, کسی کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. کمبینیشن نمبر 3 کو اگر آپ دیکھیں پرپل کلر سے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ایفیکٹونیس بھی ہائی ہے اور ایفیشنسی بھی ہائی ہے. تو مینیجر نے بالکل ٹھیک گول چوز کیے اور ریسورسز کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا کہ آرگنائزیشن کی کاسٹ بھی کم کر دی اور کسٹمرز کے لیے وہ چیز اتنی اٹریکٹیو بنا دی کہ کسٹمر کے پاس اس کو خریدنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کے پروڈکٹ کو لوگوں نے بڑا ویلکم کیا, آرگنائزیشن کی سیلز بڑھ گئی تو شاید پھر پروفٹ بھی بڑھ گیا ہوگا. تو وہ ساری کہانی آپ اس کے ساتھ پھر جوڑ سکتے ہیں کہ جی ایک اچھے ڈیسیجن میں جس میں ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس دونوں شامل ہوں تو کس طریقے سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. کمبینیشن نمبر 4 کو دیکھیں تو ایفیشنسی کے لحاظ سے تو بڑا ہائیلی ایفیشینٹ انوائرمنٹ ہے, لیکن ایفیکٹونیس اس کی ٹھیک نہیں ہے. مطلب مینیجر از ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ ایک بڑا ہائی کوالٹی پروڈکٹ تو نکالا, لیکن اس ہائی کوالٹی پروڈکٹ کا کسٹمر کو اس کو وہ چاہیے ہی نہیں. اس کی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں. 1980s میں دنیا میں یہ جو انٹرنیٹ تھا اس کے اوپر ابھی ریسرچ شروع ہی ہو رہی تھی, اتنا کوئی ایڈوانس لیول کا انٹرنیٹ دنیا میں نہیں تھا. تو امریکہ کی ایک کمپنی ہے AT&T, اس کو کہتے ہیں امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف. اس کے کچھ امپلائیز نے بیٹھ کے اس نے جب دیکھا کہ یار یہ انٹرنیٹ کے بارے میں دنیا جو ہے وہ یہ جب اس کو ایک لیول تک پہنچایا جائے گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اور پھر کمپیوٹر کی پروگرامنگ بڑی ایڈوانس ہو جائے گی, تو پرنٹرز کے بارے میں اس نے آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ جی وائرلیس پرنٹر بناتے ہیں, اور اس نے بنا بھی دیا. اس نے پورا ماڈل بنا کے جب پریزنٹ کیا تو کمپنی نے اس سے پوچھا کہ یہ ہے کیا. اس نے کہا جی یہ وائرلیس پرنٹر ہے. اس نے کہا کریں گے اس کا کیا؟ اس نے کہا جی بس میں نے تو بنا دیا, اب اس کا کریں گے کیا, مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو دیکھیں دس از این ایگزامپل آف اے پروڈکٹ جو کسٹمرز کو اس ٹائم نہیں چاہیے تھا. موجودہ زمانے میں شاید ہم سب کی ضرورت ہو کہ جی ہمیں ایک, اور بڑے کامن بھی ہیں وائرلیس پرنٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن اس زمانے میں جب انٹرنیٹ ہی ایڈوانس نہیں تھا تو وائرلیس پرنٹر کا لوگ کیا کرتے. تو یہ ایسی ایک ایگزامپل ہے جس میں ایفیشنسی تو آپ بڑی دکھاتے ہیں,
لیکن وہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ موجودہ دور کے تقاضوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، لہٰذا اس میں ڈوئنگ رائٹ تھنگز ایٹ دا رائٹ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی پرفارمنس کی اچھی انڈیکیشنز میں شمار نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی میٹرکس ہے، اس میٹرکس میں ہمارے پاس صرف یہ جو پرپل کلر کی کمبینیشن ہے جس میں ایفیشنسی بھی ہائی ہے اور افیکٹونیس بھی ہائی ہے، صرف یہی ایک ایسی سچویشن کو شو کر رہا ہے جس سے مینیجرز کی پرفارمنس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی پرفارمنس تھی۔ باقی جو 3 سچویشنز ہمارے سامنے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ مینیجرز کی پرفارمنس کوئی اتنی خاص اچھی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں، مینجمنٹ کو اسٹڈی کیوں کریں؟ تو جواب اس کا بڑا سمپل ہے، مینجمنٹ کو اسٹڈی اس لیے کریں کہ مینجمنٹ اگر صحیح ہو تو اس سے ایک سوسائٹی کے ریسورسز صحیح طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ جب ایک سوسائٹی کے ریسورسز صحیح طریقے سے استعمال ہوتے ہیں تو سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایٹ اینی گیون ٹائم ریسورسز آر اسکیئرس اینڈ وانٹس آر انلمیٹڈ۔ تو جب ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو سوسائٹی کی بہت ساری ضرورتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی کی بہت ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہی انسانوں کی ترقی کا انڈیکیشن ہے۔ آپ اگر ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں اور ہمارا کمپیریزن کریں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہم اور وہ بیسیکلی اس لیے فرق ہے کہ ان کو اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے اور ہمیں اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اور ان کی سوسائٹی جب ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھیں جرمنی اس وقت پوری دنیا کے سامنے اور نیوزی لینڈ اسپیشلی پوری دنیا کے سامنے ایگزامپلز ہیں جنہوں نے اس کووڈ-19 کو جس طریقے سے ہینڈل کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ڈیٹا نکالا، ڈیٹا کے بیس پر انہوں نے پروجیکشنز کیے، پروجیکشنز اپنے پاپولیشن کے ساتھ شیئر کی کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہماری اکانومی کے اوپر یہ اثر پڑے گا، اکانومی کے اوپر اثر پڑے گا تو ڈائریکٹلی آپ کی لائف کے اوپر اثر پڑے گا، لہٰذا ایک چھوٹی سی قربانی دینے سے ہم ایک لانگ ٹرم نقصان سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس شروع سے کوئی میکینزم تھا ہی نہیں، سٹارٹ میں ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس پینڈیمک سے ہم کس طرح سے چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ گورنمنٹ نے اس کو ہیزرڈلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی، نہ لوگوں کے اوپر اس چیز کی وہ تھا کہ جی یہ چیز جو ہے اگر پھیل گئی تو اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ ابھی بھی لوگوں کا اپروچ بڑا کیجول ہے، ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جو مینجمنٹ ہے، جو رسپانسبل ہیں، جو سوسائٹی کو مینج کرنے والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا رول اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ویل بینگ میکسیمائز نہیں ہو رہا بلکہ وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو مینجمنٹ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، studying management helps people to understand what management is and prepares them to accomplish managerial activities in their organizations۔ آپ لوگ میں سے وہ لوگ جو جابس کر رہے ہیں ان کو جب کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی رول دیا جاتا ہے یا وہ جب ترقی کرتے ہیں آرگنائزیشن میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کس طرح سے کرنے ہوتے ہیں۔ یا آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آپ اس ذمہ داری کو ایک دم شروع نہیں کرتے بلکہ بیٹھ کے اس کے لیے کوئی خاکہ بناتے ہیں کہ جی اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، اس میں کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنے ہیں، کس کو اس میں انوالو کرنا ہے، کس طریقے سے انوالو کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ مینجمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے اور ہماری جو سوشل لائف ہے، ہماری جو پروفیشنل لائف ہے، ان ساری چیزوں میں مینجمنٹ کا بڑا رول ہے۔ یہ بھی کوئی اتنا مشکل پوائنٹ میرے خیال سے نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اسٹڈیئنگ مینجمنٹ اوپنز اے پاتھ ٹو اے ویل پیئنگ جاب اینڈ اے سیٹسفائنگ کریئر۔ آپ لوگ مینجمنٹ میں ایم ایس کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ڈگری کے اوپر ہم تھوڑا سا جب ریسرچ کریں گے تو شاید آپ کو ہوپ فلی اللہ کرے
کہ آپ لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں اور جس سوچ پہ آپ لوگ آئے ہیں وہ ساری آپ کی پوری ہوں. تو بیسیکلی آپ لوگ اس مینجمنٹ کو اور پڑھ کے بیسیکلی یہی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیے کریئر پاتھ ویز ذرا اوپن کریں, اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج کریٹ کریں, اپنا کوالیفیکیشن امپروو کریں اور ایک ایسے کریئر کو چوز کریں جو جب آپ آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد مڑ کے دیکھیں گے تو ہوپ فلی جو آپ کی پروجیکشن ہے وہ ہائر لیول پہ ہو. آپ نے جس لیول سے سٹارٹ کیا تھا اور جس لیول پہ پہنچے ہوں وہ آپ کا ایک ہائر لیول پہ آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہوا ہو. تو یہ آپ کی مینجمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جتنا اچھا چیزوں کو مینیج کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ اس کا ایک اور پوائنٹ تھا. مینجمنٹ کے 4 بیسک فنکشنز, یہ میرے خیال سے لاسٹ ٹاپک تھا جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اگر نہیں ہے تو میرے خیال سے آج کی ڈسکشن کے لیے اتنا کافی ہوگا. مینجمنٹ کے جو 4 بیسک فنکشنز ہیں ایز ہم نے وہ پروسیس میں دیکھا کہ ایوری تھنگ اسٹارٹس ود اے پلان. پلان کیا ہوتا ہے؟ پلان ہوتا ہے ایک اپروپریٹ آرگنائزیشنل گولز اور کورسز آف ایکشن کو چوز کرنا جس سے ہم اپنے آرگنائزیشن کی گولز کو سب سے اچھے طریقے سے اچیو کر سکیں. اس کی اگر آپ پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھیں تو آپ لوگوں نے پروجیکٹ جو فائنینس والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر میرا ابھی زیادہ فوکس ہے کہ آپ نے پروجیکٹ سلیکشن ٹیکنیکس پڑھی ہوں گی جس میں مین جو ہمارا فوکس ہوتا ہے این پی وی کا. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, 2 ایسے پروجیکٹ جن کے این پی وی اگر پازیٹیو ہوں تو ہم اس پروجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں جو پازیٹیو میں زیادہ بڑا ہو. مطلب ہم ایک ایسی سچویشن کو چوز کرنا چاہتے ہیں جس میں اگر ایڈوانٹیج ہو تو ایڈوانٹیج ہمارے ساتھ میکسیمم ہو جائے اور اگر خدا نخواستہ سچویشن ہمارے حق میں نہ ہو تو اس کا ہمارے اوپر کم سے کم نقصان ہو. تو اس چیز کے جو چوز کرنے کا پروسیس ہے اور اپنے سامنے آرگنائزیشن کی گولز رکھنے کا جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلاننگ کا فنکشن. پلاننگ کی فنکشن کے بارے میں ہم مینجمنٹ میں ایک بات کرتے ہیں کہ if you fail to plan you are planning to fail. تو اس سے زیادہ میں آپ کو پھر مینجمنٹ کے میں پلاننگ کے اوپر کیا آپ کو اس کی امپورٹنس سمجھاؤں کہ اگر آپ نے اپنے لیے پلان نہیں کیا تو بیسیکلی آپ نے فیل ہونے کا پلان آلریڈی بنایا ہوا ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے پلاننگ. پلاننگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دیتی ہے, آپ کے آرگنائزیشن کو ایک ڈائریکشن اسی جگہ سے ملتی ہے اور پھر اسی چیز کے لیے آپ سیکنڈ سٹیج پہ آ جاتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن کو آرگنائز کرنے کا جو ٹاسک ہے. آرگنائزنگ کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتظام کر رہے ہیں کس چیزوں کا. آپ اپنے لیے پہلے تو لسٹ بنا لیں کہ آپ نے جو کام ہائی لائٹ کیے, آپ نے جو ایک بلو پرنٹ بنا لیا کہ آرگنائزیشن نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں تو آپ کے سامنے تو وہ بات کلیئر ہوگی. اب ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز کا ہونا ضروری ہے. تو کون سی ریسورسز آپ کو چاہیے, کس لیول پہ کون سا ریسورس چاہیے ہوگا, کس ٹائم پہ کون سا ریسورس چاہیے ہوگا. سادہ سی زبان میں ہم مینجمنٹ میں اس کو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کہتے ہیں. آپ ایک بڑے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. جب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر آپ ہر ایک انڈیویجول کے حصے میں اس کا کام ڈال دیتے ہیں. تو جب یہ ٹاسک اور اتھارٹی کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو ایک اتھارٹی دے دیتے ہیں, ان کو ایک کام دے دیتے ہیں جس کو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ کو ہم نے آپ کے کام کا اختیار دے دیا, اب آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. ہمارا کام ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ جی آپ کو جو ہم نے کام دیا تھا وہ آپ نے کیا کہ نہیں. تو یہ آرگنائزنگ کا فنکشن ہے. آرگنائزنگ کے فنکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے لیڈ کریں. اب لیڈ کرنے کے لیے دیکھیں پہلا لفظ ہے موٹیویٹ. موٹیویٹ کا مطلب آپ نے لوگوں کے اندر کام کا ایک جذبہ پیدا کرنا ہے. ان کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ یہ کام کیوں ضروری ہے, کیونکہ جب تک لوگوں کو کام کی فلسفی سمجھ نہیں آئے گی, جب تک ایک کام کا آپ ان کو بتائیں گے نہیں تو تب تک وہ کام لوگ تو کر لیں گے, مطلب ایک بیسک فارم میں لوگ کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جی اس کام کا فائدہ کیا ہے,
تو لوگوں کے جو کام کرنے کا جو سٹائل ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، جب وہ بدل جاتا ہے تو پھر کام کی نیچر بھی بدل جاتی ہے. لہٰذا یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے، اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے، لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرنا ضروری ہے. کوآرڈینیٹ کا مطلب دو پارٹیز کو اس طریقے سے ایک ساتھ الائن کرنا کہ ان کے انڈیویجول کام بھی چلتے رہیں اور ان کا کمبائنڈ ٹاسک بھی چلتا رہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کوآرڈینیشن. اور پھر کوآرڈینیشن کے بعد امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انرجائزنگ. انرجائزنگ کا مطلب لوگوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں جس میں لوگوں کو کام کرنے میں مزہ آتا ہو. تو جب لوگ کام والی جگہ پہ انجوائے کریں گے، وہاں پہ لوگ آ کے جب سیٹسفیکٹری انوائرمنٹ کو دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا کام کرنے کو دل کرتا ہوگا. تو یہ سارا ایک لیڈنگ کا پروسیس ہے جو بڑا ضروری ہے. اور لاسٹ میں جو مینجمنٹ کا فنکشن ہے، اس فنکشن کا نام ہے کنٹرولنگ. کنٹرولنگ میں دو کام کیے جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مانیٹرنگ، ایک کو کہتے ہیں ایویلیویشن. مانیٹرنگ کا جو فنکشن ہے یہ بیسیکلی ان پٹس کو آؤٹ پٹس میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارا پلانڈ آؤٹ پٹ تھا اور جو ایکچوئل آؤٹ پٹ ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، یہ دونوں ایک جیسے ہوں. کیونکہ اگر دونوں میں فرق ہوا تو اس کا مطلب ہم اپنے کوئی اوریجنل پلان سے ڈیویٹ کر گئے ہیں. تو یہ ڈیویشن جو ہے یہ اس سٹیج پر پاسبل ہے اگر خدا نخواستہ آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے سامنے دو طرح کے حالات ہوتے ہیں. ایک وہ حالات ہوتے ہیں جو کنٹرولیبل ہیں اور ایک وہ حالات ہیں جو کنٹرولیبل نہیں ہیں. تو اگر ہمارے سامنے حالات انکنٹرولیبل ہیں اور ہمیں انکنٹرولیبل حالات کی وجہ سے اپنے اوریجنل پلان کو چھوڑ کے پلان بی پہ جانا پڑ رہا ہے تو یہ اس سٹیج پر پاسبل ہے جب کام چل رہا ہے. مطلب ان پٹس آر کنورٹڈ انٹو آؤٹ پٹس. اس سٹیج پر آپ اگر اپنے لیے پروسیس میں تھوڑی سی تبدیلی لانا چاہیں تو پاسبل ہے. لیکن اگر ایک دفعہ آپ کا آؤٹ پٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آپ صرف اور صرف اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا اب اس کا اثر کیا پڑے گا، کیونکہ کام تو ہو چکا ہے. اب اس کام کا صرف آپ اثر ہی چیک کر سکتے ہیں. تو ایویلیویشن کے نتیجے میں آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام ہوا اس کا جو امپیکٹ تھا وہ امپیکٹ پازیٹیو تھا یا وہ امپیکٹ نیگیٹو تھا، اور فیوچر کے حوالے سے ہم نے اس میں سے کون سے لیسنس کو لرن کیا. اگر ہم فیوچر میں یہی پروسیس، کیونکہ یہ سائیکل ہے، یہ فیوچر میں دوبارہ ریپیٹ ہوگا، دوبارہ سے ایک ایسا پروسیس ہوگا جس میں ہم اپنے سامنے ایک نئی پلاننگ کریں گے، ایک نئی آرگنائزنگ ٹیم بنائیں گے، ایک نئے طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اور پھر یہی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کریں گے. تو سنس دس ایکٹیویٹی از سائیکلکل ان نیچر، تو چونکہ بار بار ریپیٹ ہونے والی چیز ہے لہٰذا ہر پروسیس کے اینڈ میں جو لیسنز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایکسپیرینس بن جاتا ہے، اور اسی ایکسپیرینس کی بیس پر مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے یا اپنی سکسیسز کو وہ اور آگے لے کے جانا چاہتی ہے. تو یہ مینجمنٹ کے 4 بیسک فنکشن ہیں. میرے خیال سے جو بگنرز تھے، وہ لوگ جنہوں نے پہلے لیکچر اٹینڈ نہیں کیا تھا، ان کے لیے یہ ایک سفیشنٹ اماؤنٹ ہے آج کے دن کے لیے. دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ وہ کویسچن مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں. میں ابھی گوگل ڈرائیو پہ جا کے آپ کے اس کورس کا لنک بنا رہا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ LMS پہ شیئر کر دوں گا. وہ آپ کے لیے میں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں بھی جا کے میں آپ کے ساتھ یہی لیکچر، یہ جو آڈیو ریکارڈنگ میں آپ کے ساتھ ابھی کر رہا ہوں، یہی میں آپ کے ساتھ اٹھا کے وہاں پہ شیئر کر دوں گا. آپ اس کو سنیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کویسچن آپ کا بنتا ہے تو ضرور مجھ سے وہ کویسچن کریں. LMS کے تھرو کرتے ہیں یا آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ کے تھرو کویسچن کرتے ہیں. ویسے ہمارا آفیشیل جو میڈیم ہے وہ LMS ہے، لیکن اگر کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو یو کین آسک کویسچن آن واٹس ایپ. آئی ایم آلویز اویلیبل آن واٹس ایپ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا سوال جب بھی آپ کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آن دا اسپاٹ اس کا رپلائی کر سکوں. اگر کسی وجہ سے رپلائی نہ کر سکا تو اس کا ریزن یہ ہوگا کہ شاید میں کچھ اور جگہوں کے اوپر شاید میں بزی ہوں. تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ کو بتا دوں ایڈوانس میں کہ اگر آپ کو آن دا اسپاٹ جواب نہیں ملا تو ریسٹ اشورڈ کے جواب آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو دس از the beginning of the course.
آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. نہیں ہے کلیئر تو اگین یو کین آسک می اینی ٹائم اینڈ اس چیز کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو میں تھوڑا سا اور امپروو کر سکتا ہوں تو بہت اچھی بات ہوگی, مجھے ضرور بتائیں, کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھ کے ہی ہم اس پروسیس کو آگے لے کے جائیں گے. اور میرا سارا کا سارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ کی کورس کا فیسیلیٹیشن ہے. تو جب تک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو تب تک امپروومنٹ آنے کا چانس بہت کم ہوگا. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, اور دعا کریں کہ آپ کا اور ہم سب کا اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر, بیماروں کو بیماریوں سے نجات ملے, اور بے روزگاروں کو اللہ جو ہے اچھے اپرچونٹیز سے ان کو نوازے تاکہ سب کی زندگی میں بہتری آئے. رمضان کا مہینہ ہے, بہت ساری دعائیں کریں اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو امید ہے کہ سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اور گڈ نائٹ.